अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने सारे सामीन सामियात की बल्कि नाजरीन और नाज़रात की खिदमत में उम्मे मुज़म्मिल हाजिर है और हम अपनी प्यारी बहन समीना जबीं के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से हाज़िर हूँ। और इंशाअल्लाह आज जो हमारा दर्स है वो सूरत अल-वाक़िया का है और इसमें जन्नतियों का बयान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहिश्तियों का जन्नतों में क्या होगा और किस तरह से मैदान महशर से लेकर जन्नत में जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो इतनी बेहिसाब नेमतें अल्लाह पाक अपने बंदों पर बरसाएंगे उनका इंशाअल्लाह बयान होगा। तो इंशाअल्लाह शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले अगर आप लोग मुझसे अपने घर में दर्स रखवाना चाहें तो मेरा नंबर है 2899971020 2899971020। और इसके अलावा भी अगर आप कोई दर्स के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप इंशाअल्लाह मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और समीना जबीन को सपोर्ट करते रहें ताकि इंशाअल्लाह हमारा ये सिलसिला है वो जारी रहे। तो शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बा ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदातुर राफ़िया। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सातिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मंबस्सा व कुन्तुम अज़वाजन सलासा व फ़अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमा मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुर रहीम अल्लाह अरहम अर्राहिमीन के रब प्यारे के नाम से जो मुसलसल रहम फरमाने वाले हैं और निहायत ही मेहरबान हैं। जब क़यामत कायम हो जाएगी जिसके वाक़या होने में कोई झूठ नहीं है, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी। जबकि ज़मीन ज़लज़ला के साथ हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे, फिर वो परागंदा गुबार के हो जाएंगे और तुम लोग 3 जमातों में तकसीम हो जाओगे। बस दाहिने हाथ वाले कैसे ही अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले, और बाएं हाथ वाले क्या हाल है बाएं हाथ वालों का। और जो आला दर्जे के हैं वो तो आगे वाले ही हैं, वो बिल्कुल नज़दीकी हासिल किए हुए हैं आरामदेह जन्नतों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जब दूसरा सौर फूंका जाएगा और हर एक को उठा दिया जाएगा, दोबारा ज़िंदा कर दिया जाएगा और मैदान महशर में आएंगे तो 3 ग्रुप होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं तुम लोग 3 जमातों में 3 ग्रोहों में तकसीम कर दिए जाओगे। एक ये जिनको अमालनामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे, दूसरा वो जिनके अमालनामे बाएं हाथ में पीठ पीछे दिए जाएंगे, अस्तग़फिरुल्लाह। और तीसरा ग्रोह वो है जो दुनिया में हर नेकी पर झपटते थे, जहाँ पर भी उनको नेकी का मौका मिलता था तो वो सबसे आगे बढ़कर उस नेकी को पा लेते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की
خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج محشر کے دن وہ گروہ سابقون جو سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، وہ آج بھی سب سے آگے بڑھے ہوئے ہوں گے، اور وہ سبحان اللہ بہترین لوگوں کا گروہ ہوگا، خوش نصیبوں کا۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگ اس دن 3 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت عرش کے دائیں جانب ہوگی، اور یہ لوگ وہ ہوں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں کروٹ سے نکالے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے، پہلی مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر تشریف فرما ہونا ہے، اور پوری زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش جو رکھ دیا جائے گا، تخت رکھ دیا جائے گا، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے۔ تو دائیں جانب عرش کے کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کی داہنی کروٹ سے نکالے گئے تھے، اور ان کو اعمال نامے بھی دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور دائیں جانب چلائے جائیں گے۔ جنتیوں کا عام گروہ ہوگا، یہ جنتیوں کا عام گروہ ہے دائیں ہاتھ والے، ان کے اعمال نامے بھی دائیں ہاتھ میں دیے گئے، دائیں جانب سے ان کو چلایا جائے گا اور دائیں ہی جانب ان کو کھڑا کیا جائے گا عرش کریم کے دائیں جانب۔ دوسرا گروہ عرش کے بائیں جانب ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں کروٹ سے نکالے گئے تھے، اور انہیں اعمال نامے بھی بائیں ہاتھ میں ہی دیے جائیں گے، اور استغفر اللہ وہ بائیں طرف کی راہ پر ہی لگائے گئے تھے، اور یہ سب دوزخی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان سے محفوظ رکھے۔ تیسرا گروہ جماعت وہ ہوگی جو اللہ عز و جل کے سامنے ہوگی، یہ خاص الخاص لوگ ہوں گے، یہ اصحاب یمین سے بھی زیادہ باوقت اور خاص قرب کے مالک ہیں، یہ اہل جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، ان میں رسول ہیں، انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، یہ تعداد میں بنسبت دائیں ہاتھ والوں کے کم ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ بہت ہی اعلیٰ سبحان اللہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں، جن میں اللہ پاک کے رسول ہیں، اللہ پاک کے انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ والوں سے تعداد میں کم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سائے کی طرف قیامت دن سب سے پہلے کون لوگ جائیں گے؟ یعنی اس دن کوئی اور سایہ تو نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، وہاں پر ٹھنڈک ہوگی، وہاں پر چھاؤں ہوگی، اور کوئی درخت نہیں ہوں گے، زمین بالکل صاف چٹیل میدان ہوگی۔ تو اس دن آپ نے فرمایا کہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی طرف چلائے جائیں گے؟ تو انہوں نے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اور آپ بھی، اللہ کے رسول بھی اسے خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنا حق دیے جائیں تو قبول کر لیں، اور جو حق ان پر واجب ہو مانگا جائے ادا کر دیں، اور لوگوں کے لیے بھی وہی حکم کریں جو خود اپنے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کو حق ادا کیا جاتا ہے، ان کا حق دیا جاتا ہے، جیسے نکاح میں حق مہر ہے تو وہ خاوند دیتا ہے تو بیوی خوشی خوشی لے لیتی ہے، اسی طرح وراثت میں جو بہنوں کے حقوق ہیں، بیٹیوں کے حقوق ہیں، جب ان کو ان کے بھائی دیتے ہیں کہ آئیں بھائی وراثت ہے، ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے جو چھوڑا ہے آپ کا بھی حصہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ پورا ایک بیان دوں گی حق وراثت پر، اور وراثت کے کیا احکامات ہیں، بہت ہی سخت قانون ہے اور ہم لوگ اسے بہت جینٹلی لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ پورا بیان ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب ان کو حق دیا جائے ان کا تو وہ لے لیتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ انکار کر دیں گے نہیں مجھے تو نہیں چاہیے، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، آپ رکھو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے، حفاظت کی ہے ہمارے حق کی، ہم خوشی سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہوئے انہوں نے بھی کہے جزاک اللہ خیر، آپ ہمارا حق ہمیں دے رہے، وہ اپنا لیں، کیونکہ یہی لوگ پہلی جماعت ہوگی جو اللہ پاک کے عرش کے دائیں جانب ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سائے کے نیچے ان کو کھڑا کیا جائے گا، دھوپ سے بچایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو لوگوں کو کہتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں کہ تم یوں کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، خود اپنی زندگی میں بھی ویسے ہی اسے اپنائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سابقون کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، مثلا انبیاء علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور وہ مومن جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سبقت کر گئے تھے، وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی، اور ہر امت کے وہ لوگ جو اپنے اپنے نبیوں پر پہلے ایمان لائے تھے، وہ لوگ جو مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں، جو جہاد میں سب سے آگے نکلتے ہیں، یہ سب اقوال دراصل صحیح ہیں، یعنی یہ سب لوگ سابقون میں ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی تصدیق کی اور سب سے آگے بڑھ کر سبحان اللہ ایمان والوں میں شامل ہوئے، اور لیکن ہم کیا کریں؟ کیا ہم بھی سابقون میں شامل ہو سکتے ہیں؟
ہے؟ ہاں انشاءاللہ بڑی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہم بھی اگر اتنے خوش نصیب ہوں تو ہم یہ کریں تو ہم بھی سابقون میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو آگے بڑھ کر دوسروں پر سبقت کر کے قبول کرنے والے سب اس میں داخل ہیں۔ اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو آگے بڑھ کر دوسروں پر سبقت کر کے قبول کرنے والے سب اس میں داخل ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ پاک کے حکموں کو دوسروں سے پہلے جھپٹ کے اس پر عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میرا دل ذرا بھی تنگ نہیں، میں یہ ضرور کروں گا، تو سبحان اللہ وہ سب سابقون میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے اور مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے اس کا پڑھنے کا۔ سبحان اللہ۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العزت، آپ نے ابن آدم کے لیے تو دنیا بنا دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں، بیوی بچوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو بس ہمارے لیے آپ آخرت کو کر دیں۔ فرشتوں نے کہا کہ یا رب العزت آپ ایسا کریں کہ دنیا جو بنا دی ہے آدم علیہ السلام کے بچوں کے لیے، تو آپ دنیا میں ان کو رہنے دیں، دنیا ان کے لیے ہے، وہ لطف اٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ آخرت کو ہمارے لیے کر دیں۔ واہ کیا بات ہے فرشتوں کی۔ آپ نے جواب دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہی دعا کی اور 3 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اسے ان جیسا ہرگز نہیں کروں گا جنہیں میں نے صرف لفظ کن سے پیدا کیا۔ یعنی تم کیا ہو، تمہیں میں نے فرمایا کن ہو جا فیکون، بس تم پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ 3 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمائی ہیں۔ ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اور پھر اپنی روح اس میں پھونکی، سبحان اللہ، جب وہ تیار ہو گیا۔ اور دوسرا جنت عدن، سبحان اللہ، جنت عدن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، جو انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی جنت ہے۔ اور تیسرا تورات کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری تورات کو اپنے دست قدرت سے خود لکھا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں سے نہیں لکھوایا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا بات ہے تمہاری کہ تمہیں میں نے لفظ کن سے پیدا فرمایا اور تم ہو گئے، اور جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام اور اس کے بچوں کو، پھر انہی سے ان کے بچے ہوئے، تو اتنی عزت دی انسان کو، پھر تم سب سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت رکھ دوں اور دنیا جو چاند روزہ ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ اگر اس کی دنیا کی اتنی بھی وقت ہوتی کہ مچھر جو ہے اس کے ایک پر کے برابر بھی میں اس کی کوئی ویلیو سمجھتا، کوئی وقت، کوئی امپورٹنس سمجھتا، تو فرماتے ہیں میں پھر کسی بھی کافر کو، ناشکرے کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتا، لیکن چونکہ میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں، یہ تو آزمائش ہے، مومن کے لیے تو ہے یہ قید خانہ۔ تو سبحان اللہ، جب مومن اللہ پاک سے ملتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر نعمتوں کی اور سبحان اللہ رحمتوں کا بارشیں برستی شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں، یہاں پر تو کچھ ترجمہ بھی پڑھتی ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں، یہ لوگ سونے چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کریں گے، اور آفتابیں لے کر اور ایسا جام لے کر کہ جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے ہوں گے جو ان کی پسند کے ہوں گے، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں اور گوری گوری بڑی آنکھوں والی حوریں جو اچھوتے موتیوں کی طرح ہیں، یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہ وہاں بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گناہ کی کوئی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں، اچھا یہاں پر میں اس کی تفسیر کر لوں پھر انشاءاللہ جاتے ہیں آگے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابن ابی دنیا میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہر کوثر کیا ہے، ہم بڑا کوثر نام بھی لوگ رکھتے ہیں اور سورت کوثر بھی ہے تو بڑی فضیلت والی سورت ہے، تو نہر کوثر کیا ہے ذرا ہم جانتے ہیں۔ تو ابن ابی دنیا میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتی نہر جو مجھے اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اس کا
پانی ہے۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے یہ سب کچھ دیکھا تھا، حوض کوثر دیکھا، نہر کوثر دیکھی، ساری نہریں دیکھی، محلات دیکھے، حضرت عمر بن خطاب کا محل بھی دیکھا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے کنارے بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے ہیں، اور حضرت عمر نے فرمایا وہ پرندے تو بڑے مزے میں ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ان کا کھانے والا ان سے بھی زیادہ مزے میں ہے، سبحان اللہ۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت کعب سے مروی ہے کہ جنتی پرندے، اچھا پرندے کتنے بڑے ہوں گے جنت میں، چونکہ یہ جنت کا ذکر ہے، وہاں پہ کھانے کا ذکر ہے، حوروں کا ذکر ہے، دنیا کی بیویوں کا ذکر ہے، تو فرمایا کہ جو جنتی پرندے ہیں کتنے بڑے ہوں گے۔ حضرت کعب سے مروی ہے کہ جنتی پرندے مثل بختی اونٹوں کے ہیں، بہت بڑے بڑے یعنی اونٹوں جیسے، اور جو جنت کے پھل کھاتے ہیں اور جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں۔ جنتیوں کا دل جس پرندے کو کھانے کو چاہے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، وہ جتنا چاہے گا جس پہلو کا گوشت پسند کرے گا کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا اور جیسا تھا ویسا ہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے جس پرندے کو تو چاہے گا وہ بھنا بھنایا تیرے سامنے آ جائے گا۔ ہوگا یہ کہ پرندہ آئے گا اور اپنا پر اٹھائے گا تو نیچے کیا لگے گا کہ جنتی کو نظر آئے گا کہ بھنے ہوئے کچھ روسٹ ہیں، کچھ سالن ہے، جو وہ اپنی دنیا میں کھاتے تھے یہاں پہ مزے لے لے کے، ویسے ہی قورمے اور کباب اور کیا وہاں پڑا ہوگا۔ تو وہ جنتی اپنی مرضی سے کھائے گا، اپنے نوکروں کو بھی کھلائے گا، کنیزوں کو بھی کھلائے گا۔ اس کے بعد سبحان اللہ وہ پرندہ جب دیکھے گا سب سیر ہو کے کھا لیا ہے تو وہ پرندہ پھر پھڑ پھڑا کر اس کے سامنے بالکل صحیح سلامت ہو کے اڑ جائے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ جنت میں کوئی بھی نعمت ختم ہونے والی نہیں، کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس نہیں لینا، کچھ بھی چیز پرانی نہیں ہونی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں وہ داہنے ہاتھ والے کیا ہیں، کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، وہ کانٹوں بغیر کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں میں اور بہتے ہوئے پانیوں میں اور بکثرت پھلوں میں، سبحان اللہ، جو نہ ختم ہو اور نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے درخت کے سائے تلے تیز سوار 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن سایہ ختم نہ ہوگا، اللہ اکبر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ہمیشہ، اچھا وقت کیا ہوگا جنت میں، کیا رات ہوگی، دن ہوگا، دن بھی ہوگا رات بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایک ہی وقت ہوگا۔ فرمایا کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جنت میں ہمیشہ وہ وقت رہے گا جو صبح صادق کے بعد سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے کے درمیان رہتا ہے، یعنی جب فجر کی نماز ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے، اب فجر بھی نہیں ہوتی کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ سورج کسی بھی وقت نکلنے والا ہے، لیکن ابھی سورج نکلا نہیں ہے، تو وہ وقت ہوگا جیسے سویرا بھی ہے، رات بھی ختم ہو چکی ہے، اندھیرا بھی نہیں رہا اور نور ہر طرف پھیل گیا ہے، تو وہ وقت ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی، ایسے نہیں ہوں گی جیسے یہاں پر دنیا میں دریا ہے، یہ گہرے ہوتے ہیں نا، تو نہریں بھی گہری کھودی جاتی ہیں، اس میں پانی آتا ہے، پھر جہاں جہاں پانی کو لے جانا ہوتا ہے لے جایا جاتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ نہروں کے گڑھے اور کھدی ہوئی زمین نہ ہوگی جنت میں، یعنی جو ان کے دریا ہوں گے، جو نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں، دودھ کی، پانی کی، شراب کی، وہ اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ان کو دی جائیں گی، تو وہ فلیٹ ہوں گی، اور ان میں کوئی، ان کی کنکریاں کیسے ہوں گی، موتیوں کی، زمرد کی، یاقوت کی، وہ جیسے یہاں پر بجری ہوتی ہے نا، روڑ ہوتے ہیں اور اوپر پانی ہوتا ہے، تو وہاں پر سبحان اللہ وہ روڑ بجری جو ہے وہ یاقوت اور موتیوں اور زمرد کے اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کس چیز کے وہ نیچے پھیلے ہوں گے، اوپر وہ سبحان اللہ پانی اور شراب اور نہر اور دودھ وہ سب کچھ بہہ رہا ہوگا، اللہ اکبر۔ کتنی خوبصورت زندگی ہے جنت کی۔ پھر فرماتے ہیں اب بیویوں کا کیا ہے، بیویوں کو فرماتے ہیں ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں کر دیا ہے، وہ محبوبہ اور ہم عمر ہیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جمع غفیر ہے اگلوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے، یعنی بہت زیادہ سبحان اللہ جنتی ہوں گے۔ اور بیویوں کا حال سنے کہ بیویاں کیسی ہوں گی۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بیویوں کو نئی پیدائش میں پیدا کیا، اس کے بعد کہ وہ بالکل بڑھیا ہو چکی تھی، ہم نے انہیں 9 عمر کنواریاں کر کے ایک خاص پیدائش میں پیدا کیا، سبحان اللہ۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی عورت 100 سال کی بھی ہو کے فوت ہوئی ہے، پہلی عورتوں میں پہلی بنی اسرائیل کی تو بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، تو 500 سال، تو ڈزنٹ میٹر
کتنی کو بوڑھی عورت دنیا سے نہیں رخصت ہوئی، لیکن جب جنت میں جائے گی حساب کتاب کے بعد، پل صراط کے بعد، تو اس کو جب نہروں میں، ایک نہر میں ان کو غسل دیا جائے گا، انہیں کہا جائے گا غسل کرو، تو اس میں جب غسل کریں گے تو ان کے دل سے کدورت اور نفرتیں اور غصے سب ختم ہو جائیں گے، رشتہ داروں کے لیے جو بھی یہاں دنیا میں تھے معاملات۔ دوسری میں جب غسل کریں گے تو اس سے وہ جوان ہو جائیں گے اور ایک ہی عمر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تھا 30 یا 33 سال، تو ایک ہی عمر مردوں کی ہوگی، ایک ہی عمر عورتوں کی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ وہ بوجہ اپنی ظرافت و ملاحت، حسن صورت اور جسامت، خوش اخلاقی اور حلاوت کے اپنے خامدوں کی بڑی پیاریاں ہیں۔ دنیا میں تو ظاہر ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی میں، وہاں پر نہ کوئی کمائیوں کے جھگڑے، وہاں پر تو عیش ہی عیش ہے، نہ کوئی یہ کہ تم ادھر کیوں دیتے ہو پیسے، ادھر کیوں دیتے ہو، کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ پیار کرنے والی ہوں گی۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بڑھیا تھیں اور جب جنت میں گئی ہیں کہ تو انہیں نو عمر کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خواہ یہ عورتیں کنواری تھیں یا بیاہی ہوئی، اللہ ان سب کو ایسی کر دے گا۔ ایک بڑھیا عورت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ مجھے اللہ پاک جنت عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو آپ خوش طبی بھی فرمایا کرتے تھے نا، تو وہ پریشان ہو کے تو جا رہی تھیں اور رونے لگیں، تو آپ نے فرمایا ان کو واپس لاؤ، تو آپ نے بلایا، تو آپ نے فرمایا جنت میں جب آپ جائیں گی تو آپ نو عمر کنواری دوشیزہ بن کر جائیں گی، بوڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گی۔ تو وہ خوش ہو گئی سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ جو ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے حور عین کی خبر دیجئے، تو آپ نے فرمایا وہ گورے رنگ کی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، سخت سیاہ اور بڑے بڑے بالوں والی ہیں جیسے گدھ کا پر۔ میں نے کہا لؤلؤ المکنون کی بابت مجھے خبر دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان کی صفائی اور جوت مثل اس موتی کے ہے جو سیپ سے ابھی ابھی نکلا ہو۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت ہو رہی ہیں، ایسے ہیں جیسے موتی سیپ سے نکلتا ہے، اللہ اکبر، جسے ابھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہو۔ میں نے کہا خیرات حسان کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا خوش خلق، خوبصورت۔ میں نے کہا بیض مکنون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ان کی نزاکت اور نرمی انڈے کی اس جھلی کی طرح ہوگی جو اندر موتی ہے۔ میں نے عربن اترابن کے معنی پوچھے، فرمایا اس سے مراد دنیا کی مسلمان جنتی عورتیں ہیں جو بالکل بڑھیا پھوس تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا اور کنواریاں اور خامدوں کی چہیتیاں اور خامدوں سے عشق رکھنے والیاں اور ہم عمر بنا دیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا پیارا ہے، دنیا کی عورتیں جب ہم لوگ سنتے ہیں حوریں ہوں گی شوہروں کے پاس تو تھوڑا دل گھبراتا ہے کہ پھر حوروں کے ہوتے ہوئے ہماری کیا وقت ہوگی؟ ایسا نہیں ہوگا، دنیا کی عورت کیا ہے ذرا سنیں۔ تو فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عورتیں افضل ہیں جو حور عین؟ آپ نے فرمایا دنیا کی عورتیں حور عین سے بہت افضل ہیں، جیسے استر سے ابر ہوتا ہے۔ استر کیا ہے؟ جیسے ہم نے یہ کپڑا پہنا ہوا ہے تو اس کے نیچے جو شمیز ہے وہ بالکل پلین ہے اور اوپر جو ہے وہ مطلب فینسی شرٹ ہے۔ جیسے ہم رضائی بناتے ہیں تو اوپر ساٹن لگاتے ہیں، مخمل لگاتے ہیں، خوبصورت کپڑا لگاتے ہیں، اور نیچے کیا کرتے ہیں؟ نیچے کوئی بھی سمپل سی کاٹن لگا دیتے ہیں۔ تو نیچے کیونکہ نیچے تو کسی نے کیا دیکھنا ہے، سجاوٹ تو اوپر ہی ہے نا۔ تو یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی عورت ایسے ہوگی جیسے ابر ہے اور حور جو ہے وہ استر ہے، یعنی لائننگ جو ہے، جیسے ابر سے اوپر والے کپڑے سے لائننگ کی کوئی حیثیت نہیں، جتنی حیثیت اس کی کم ہے اتنی ہی جو سبحان اللہ اس کی ہے ابر دنیا کی عورت کی حیثیت حور کے اوپر۔ فرمایا میں نے کہا فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نمازیں، یعنی دنیا کی عورتیں نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے نور سے، ان کے جسم ریشم سے سنوار دیے ہیں، اور سفید ریشم، سبز ریشم اور زرد سنہرے ریشم اور زرد سنہرے زیور، بخور دان، موتی کے، کنگھیاں سونے کی، یہ کہتی رہیں گی۔ جنت میں عورتوں نے کہنا کیا ہے؟ دنیا کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے، کہیں گی یعنی ہم شعر پڑھیں گی اور ان کا ترجمہ آپ کو بیان کر رہی ہوں، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی مریں گے نہیں، ہم ناز اور نعمت والیاں ہیں، کبھی سفر میں نہیں جائیں گے، ہم اپنے خامدوں سے خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی روٹھیں گی نہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم ہیں، اور خوش نصیب ہیں ہم کہ ان کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ بعض عورتوں کے 2 3 4 خامد ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اسے موت آتی ہے، مرنے کے بعد اگر یہ جنت میں گئی اور اس کے سب خامد بھی گئے تو یہ کس سے ملے گی؟ آپ نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا
کہ جس کے ساتھ چاہے رہے، چنانچہ یہ ان میں سے اسے پسند کرے گی جو اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی اے پروردگار یہ مجھ سے بہت اچھی بود و باش رکھتا تھا، اسی کے نکاح میں مجھے دے دے۔ سلمہ حسن خلق دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو لیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر بھی، کیونکہ عرب کی عورتیں تو اب بھی ایسے کرتی ہیں، وہ فوت ہو جاتا ہے ان کا شوہر یا ڈائیورس ہو جاتی ہے تو وہ دوسرا نکاح کر لیتی ہیں عدت گزارنے کے بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ جس عورت کے 3-4 خامند ہو، ایک ہے ایک سے زیادہ، تو وہ کسے چنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ جس نے حسن اخلاق کا مالک ہوگا، جس نے اسے بہت ہی پیار اور محبت سے اور عزت اور احترام سے رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کو جنت میں لے جانے کی سفارش کریں گے، جس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سارے مسلمانوں کی شفاعت کروں گا کہ یا اللہ میری امت کو ساری کو جنت میں داخل فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے آپ کی شفاعت قبول کی اور آپ کو انہیں جنت میں پہنچانے کی اجازت دی۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے جنت میں لے جاؤں گا، اللہ کی قسم تم جس قدر اپنے گھر بار اور اپنی بیویوں سے واقف ہو، اس سے بہت زیادہ اہل جنت اپنے گھروں اور بیویوں سے واقف ہوں گے۔ یعنی اتنی بڑی جنت ہوگی، اس کے باوجود آپ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہر ایک جنتی اپنے ٹھکانے کو، اپنے محلات کو، اپنی جاگیروں کو ایسے پہچانے گا جیسے دنیا میں ہم کسی ملک میں بھی چلے جائیں واپس آتے ہیں تو سیدھے اپنے گھر آتے ہیں۔ تو سبحان اللہ آپ نے فرمایا جنت میں اس سے بھی زیادہ اپنے محلات کو پہچانو گے، اپنے جاگیروں کو پہچانو گے۔ ایک ایک جنتی کی 72 بیویاں ہوں گی، یہ حور عین سے ہوں گی، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور 2 بیویاں عورتوں میں سے ہوں گی کہ انہیں بوجہ اپنی عبادت کے ان سب عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ سن کے جب عورتیں گھبرا جاتی ہیں کہ جنت میں دنیا کی عورتیں بھی ہر ایک جنتی کو 2 دی جائیں گی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری انشاءاللہ خوش نصیبی ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ مردوں کی تعداد میں ڈبل ہوں گی۔ ذرا اس نظریے سے دیکھیں، اور وہاں پر یہ حسد دنیا میں جو ہوتا ہے، سوتن کا حسد یا اس سے انسان جالس ہوتا ہے، تو وہاں پر جالسی وغیرہ تو ہونی کوئی نہیں، نہ حسد، نہ کینہ، نہ بغض، نہ نفرت، محبت ہی محبت ہونی ہے۔ تو اس لیے وہاں پر عورتوں کی تعداد مردوں سے 2 ہوگی، ڈبل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنتی ان میں سے ایک کے پاس جائے گا، اس بالا خانے میں ہوگی جو یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، اس پلنگ پر ہوگی جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہوگا، اور جڑاؤ ہوا ہوگا، 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی جو سب باریک اور سبز چمکیلے خالص ریشم کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیوی اس قدر نازک نورانی ہوگی کہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سینے کی طرف سے دیکھے گا تو صاف نظر آ جائے گا، کپڑے، گوشت، ہڈی، کوئی چیز روک نہ سکے گی۔ اس قدر اس کا پنڈا صاف اور آئینہ نما ہوگا، جس طرح مروارید میں سوراخ کر کے ڈورا ڈال دیں تو وہ ڈورا باہر سے نظر آتا ہے۔ آپ نے ایک مثال دی کہ مروارید ایک پتھر ہے، اتنا شفاف ہے کہ اگر اس میں سوراخ کر کے سرخ ڈورا ڈال دیا جائے تو باہر سے وہ صاف نظر آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح جنتی عورت کا جسم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا، ایسا ہی نورانی بدن اس جنتی یعنی مرد کا بھی ہوگا۔ الغرض یہ اس کا آئینہ ہوگی اور وہ اس کا آئینہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنی شروع کر دی، تو سخت سردی تھی، تو میں نے ایک ہی ہاتھ باہر نکالا اور باقی اپنی چادر کے اندر ہی رکھا اور دعا مانگ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے اونگ آ گئی، اسی میں اونگ آ گئی، خواب میں میں نے ایک حور کو دیکھا، یعنی ایسے میں دعا مانگ رہا تھا، بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اونگ آ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک حور کو دیکھا کہ اس جیسی خوبصورت نورانی شکل کبھی میری نگاہ سے نہیں گزری۔ اس نے مجھ سے کہا اے ابو سلیمان، ایک ہی ہاتھ سے دعا مانگنے لگے اور یہ خیال نہیں کیا کہ 500 سال سے اللہ تعالیٰ مجھے تیرے لیے اپنی خاص نعمتوں میں پرورش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بخاری اور مسلم وغیرہ کے حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے 14ویں رات جیسے روشن ہوں گے، یعنی 14ویں رات کو چاند کتنا روشن ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، تو فرمایا پہلی جماعت جو جائے گی جنت میں ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کے بعد والی جماعت کے بہت چمکدار ستارے جیسے روشن چہرے ہوں گے، یہ پخانے، پیشاب، تھوک، رینٹ سے پاک ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، سبحان اللہ، ان کے پسینے مشک کی خوشبو والے ہوں گے، ان کی انگیٹھیاں لو کی ہوں گی، ان کی بیویاں حور عین میں سے ہوں گی، ان سب کے اخلاق مثل ایک ہی شخص کے ہوں گے، یہ سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر 60 ہاتھ کے لمبے قد کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
قد بہت لمبا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، اتنے ہی قد عورتوں اور مردوں کے برابر قد کے ہوں گے، کوئی چھوٹے قد کا نہیں ہوگا، اور کوئی ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا جیسے دنیا میں ہے، تو سب کے ایک ہی طرح کے قد ہونے حضرت آدم علیہ السلام کے قد ہوں گے۔ طبرانی میں ہے کہ اہل جنت میں بے بال اور بے ریش، یعنی کوئی داڑھی نہیں ہوگی، کوئی مونچھیں نہیں ہوں گی، مردوں کے بھی بال سر کے ہی ہوں گے، اس کے علاوہ اور آئی بروز ہوں گے، عورتوں کے بھی آئی بروز اور سر کے بال، اس کے علاوہ جو جسم پر بال ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوں گے، چہرے پر بھی جو بال ہے وہ نہیں ہوں گے، بے ریش ہوں گے، گورے رنگ والے، خوش خلق اور خوبصورت سرمگی آنکھوں والے، 33 سال کی عمر کے 60 ہاتھ لمبے اور 7 ہاتھ چوڑے چکلے مضبوط بدن والے ہوں گے۔ اس کا کچھ حصہ ترمذی میں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے کہ گو کسی بھی عمر میں انتقال ہوا ہو، جب جنت میں داخل ہوں گے اس وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی اور اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کیا ہوگی کہ عمر 33 سال عمر ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، 5 پیغمبروں کی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمانی ہیں سارے بہشتیوں کو، قد حضرت آدم علیہ السلام کا، اور عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی تھی، جب وہ زبور کو پڑھا کرتے تھے تو پرندے ہوا میں جب وہ چل رہے ہوتے تھے نا، اڑ رہے ہوتے تھے تو وہ تھم جاتے تھے، اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھومتے تھے، اتنی خوبصورت آواز ہوگی۔ جنت میں بھی جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت زبور علیہ السلام کی آواز سنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہوگی، سارے جنتیوں کی زبان جو ہے وہ عربی ہوگی۔ اور پھر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کی چوتھائی تعداد صرف تمہاری ہی ہوگی، یعنی چوتھا حصہ جنت کا میری امت ہی ہوگی، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا بلکہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت کے تہائی والے ہوگے۔ ہم نے پھر تکبیر کہی، یعنی 3 حصے، سبحان اللہ، 1/3 یعنی 33% میری امت کا ہوگا۔ اور پھر فرمایا سنو تم آدھوں آدھ اہل جنت کے ہوگے، یعنی اب آپ نے فرمایا 50% میری امت ہوگی اور 50% حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میری امت سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان میں جو مومن تھے ان کی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں ہم نے پھر تکبیر کہی، صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی صلۃ من الاولین و صلۃ من الآخرین کی تلاوت کی۔ اب ہم آپس میں مذاکرہ شروع ہو گیا کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور شرک ہی نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے۔ ٹیٹوز لگوانا اسلام میں حرام ہے، ٹیٹوز بنوانا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، خون کے ساتھ وہ ٹیٹوز بنتے ہیں تو وہ اسلام میں حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ تو یہ تقریباً یعنی ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور، تو یہ تقریباً 7.5 کروڑ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور فال نہیں لیتے۔ پہلے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے، اب بھی شاید کرتے ہوں، کہ کچھ امپورٹنٹ کام کرنا ہوتا تھا تو وہ پرندوں کو اڑاتے تھے اور کہتے تھے اگر یہ اس طرف اڑا تو یہ کام بہتر ہے، اگر بائیں طرف اڑا تو یہ کام ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح کے کام اسلام نے منع کر دیے ہیں۔ ہم استخارہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جب ہم کوئی امپورٹنٹ کام کریں تو اللہ پاک سے دعا استخارہ ہے وہ پڑھیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کر لو یا نہ کرو۔ تو پھر فرمایا کہ اور فال نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھا اتنی خوبصورت جنت کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جنتوں کو تیار کیا ہے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے جس میں ہم صرف آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم آپ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں قبول فرمائیں اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں بھی جنت میں بغیر حساب کے، ہمارے ماں باپ کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی، گزر گئے مومن نسلوں کو، ہم سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر بغیر حساب کے جنتوں میں داخل فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔